बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बहुत सारे लोग अक्सर बात करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन के अंदर ज़रूर धांधली करती हैं। हमारे इखलाक और ईमान का मसला है और ईमानदारी जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है किसी भी अवामी नुमाइंदे के लिए, वही सबसे पहले ख़त्म की जाती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN ये ख़ुसूसी तौर पे जब तक रिगिंग न करें ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। PTI के लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम रहे। आपने देखा कि जब ज़िमनी इलेक्शंस हुए तो वज़ीराबाद वगैरह के इलेक्शंस में वहाँ भी बहुत सारी इनके ऊपर एलिगेशंस आई, लेकिन इन दो बड़ी पार्टियों का ख़ुसूसी तौर पे कहते हैं कि इनका काम खासा ऑर्गेनाइज तरीके पे है, जिसकी वजह से ये रिगिंग करते हैं और रिगिंग के बगैर ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। बरसूरत कहने की बात ये है, जिसको मैं बात बताना चाह रहा था, वो ये है कि रिगिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को ये अंदाज़ा है कि अब इलेक्शन करवाने होंगे, अभी नहीं, महीने में नहीं तो 2 महीने, 4, 6 महीने भी तो इलेक्शन तो करवाने हैं। चुनाचे हल्का बंदियाँ वगैरह का इसका काम शुरू हो गया और उसमें ही सारा खेल यहाँ खेला जा रहा है कि जो वोटर जिन इलाकों में जो वोटर PTI के वोटर हैं, जहाँ पे पता है कि यहाँ से, यानी आप 1-2 इलेक्शंस का अगर तजिया करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है। वहाँ से उनके वोट उठा के कहीं और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाले जा रहे हैं। नतीजा ये है कि वहाँ पे PTI के वोट कम हो जाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से निकाल के लोगों को किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला जा रहा है। बरसूरत ये एक इंतहाई टेक्निकल तरीके से एक रिगिंग का अमल शुरू है और वो लाजमन, जैसे मैंने एक आध व्लॉग में पहले भी कहा था कि PMLN ने काफ़ी सारे लोग, कहा जाता है 900-950 लोग इलेक्शन कमीशन में अपने उनको अपॉइंट करवाया है, जॉब लेके दिए हैं और वो लोग वही होते हैं जो कि वक्ती तौर पे जिनको आर्जी तौर पे भर्ती किया जाता है या रखा जाता है और इलेक्शन का प्रोसेस गुजरने के बाद उनकी खिदमत ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो उन्होंने काम करना होता है वो उस प्रोसेस के अंदर वो कर जाते हैं। और आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका भी मामला ख़त्म किया। सो ज़्यादातर मैनुअल चीज़ें होंगी और मैनुअल हाथ से करने में आपने वही पुराने वाला रोना, वो धोखाबाजी वो शुरू हो जाएगी। उसके साथ अगर आप देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी मसला ख़त्म, उनकी भी इजाज़त नहीं। सो नेचुरली वो वोट जो कि बज़ाहिर लगता था कि बाहर पॉपुलैरिटी ज़्यादा है इमरान खान की और उसको वोट मिलेंगे, तो वो भी मामला अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। कोशिश ये होगी कि किसी न किसी तरह ये इस पे कंसेंसस होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टी, ये जो PDM की पार्टीज़ हैं, इन सब का कंसेंसस ओपिनियन ये होगा कि चूँकि इमरान खान करप्शन को ख़त्म करने की बात करता है, लिहाजा इसका पूरा इंतज़ाम करना चाहिए कि ये दोबारा हुकूमत में ना आ सके और उसके टेक्निकल तरीक़ों से किया जाएगा जिसमें कि बाद में एतराज़ करना भी मुश्किल होगा। इसमें बहुत ज़रूरत है कि PTI के लोग इस वक्त पे पहले वाली जो वोटर्स लिस्टें हैं उनको लें, आज जो बन रही हैं उन पर नज़र रखें और एतराज़ात जमा कराएं, ताकि हदबंदियाँ और वोटर रजिस्ट्रेशन जो है वो ऐसी ना हो कि कल इनको उस पर मार खानी पड़े। अवाम की उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं इस पार्टी के साथ लगी हुई। सो मैं चाहता हूँ कि वो उम्मीदें जो हैं उन पर पानी ना फिरे। दूसरा इशू जो है वो वही जो लॉन्ग मार्च करनी थी, लेकिन लॉन्ग मार्च अटकी हुई है। 6 दिन का एक नोटिस दिया था इमरान खान ने, 6 दिन गुजर गए, लॉन्ग मार्च आगे शुरू नहीं हुई, लेकिन इमरान खान अदालत में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में केस, और बिल्कुल जेन्युइन केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर दिया था और एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि जमहूरी दौर में, जमहूरी माहौल में एहतजाज वगैरह होते हैं और एहतजाज करने का हर किसी को हक हासिल है।
احتجاج کو روکنا ایک غیر جمہوری عمل ہے، اور اگر اس کو تشدد کے ذریعے روکا جائے تو وہ ایک آمرانہ عمل کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ اس میں آرڈر دیں کہ آئندہ احتجاج پرامن ہوگا، لیکن اس پرامن احتجاج کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، حکومت کی طرف سے کوئی اس پہ تشدد نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہنے کی بات ہے، لیکن بہرصورت سپریم کورٹ کا اگر حکم ہو تو کسی حد تک معاملہ بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جگہ جگہ جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ رکاوٹیں تو نظر آتی ہیں، وہ آپ نہیں، لیکن یہ دھوکہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تشدد کرنے سے پہلے اپنے ہی کسی آدمی کے ذریعے کوئی ایک آدھ فائر کروا دیا جائے یا کچھ کروا دیا جائے، اور یہ حکومت کو بہانہ مل جائے، حکومت یہ کام کروا کے خود ہی اور ان پہ ٹوٹ پڑے۔ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کو اپنی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ لیکن بہرصورت عدالت میں چونکہ کیس چلا گیا، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن دوسری طرف سینٹ کے اندر ایک جو ہمارے داخلی معاملات کے اوپر کمیٹی ہے جس کو سینیٹر محسن عزیز چیئر کرتے ہیں، اور محسن عزیز کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن وہ ایک معتدل آدمی ہیں، اور انہوں نے بڑے غیر جانبداری سے وہ تمام شکایات اور معاملات کا جائزہ لیتے رہے ہیں آج تک، جو کہ کسی کی بھی طرف سے وہاں پہ جمع کرائی گئی شکایات وہ کسی بھی پارٹی کو۔ اب مسئلہ تھا پی ٹی آئی کا یہی جو کہ لانگ مارچ کے اوپر جو تشدد ہوا، وہاں سینٹ میں اس کمیٹی کی میٹنگ کے دوران وہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئیں۔ ذکر آیا کہ کس طرح خواتین کے اوپر ڈنڈا بازی کی گئی، کیسے آنسو گیس بے تحاشا چلائی گئی، اور پھر کس طرح رکاوٹیں کھڑی کی گئیں جس کی وجہ سے لوگ ٹرانسپورٹ کی بجائے پیدل دائیں بائیں سے ہو کے ان کو نکلنے میں بڑی دشواریاں ہوئیں، اور اسی طرح پھر اور جیسے ڈی چوک اور اس علاقے میں بلو ایریا میں جس طرح آگ لگائی گئی درختوں کو اور الزام پی ٹی آئی پہ ڈالا گیا، بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا، اور اس میں اسلام آباد کے آئی جی کو بھی بلایا ہوا تھا۔ نیچرلی آئی جی صاحب یہ تو نہیں مانیں گے کہ انہوں نے کچھ زیادتی کی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو سب کچھ قانون کے مطابق کیا ہے، لہٰذا یہ وہاں پہ تو بحث مباحثہ نامکمل رہا، لیکن اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ یہ معاملات آئندہ نہیں ہونے چاہیے، اور سینٹ کی کمیٹی نے اس پہ بعض احکامات جاری کیے جس میں کہ تحقیقات ہوگی۔ یہ عمل بڑا ایفیکٹو بنانا چاہیے سینٹ کی اس کمیٹی کو، چونکہ یہ داخلہ کی کمیٹی ہے، وہ صرف اپنے اجلاس تک نہ رکھیں بلکہ مانیٹرنگ کی طرف چلے جائیں، اور آئندہ لانگ مارچ جب ہوتی ہے تو سارے حالات کو خود مانیٹر کریں۔ اس کے لیے ایک مانیٹرنگ روم بنا لیں جہاں پہ کہ مختلف چینلز کے اپنے ٹیلی ویژن وغیرہ یا ان کے سیٹس رکھ لیں، اور مختلف چینل سے مختلف جگہوں کا کوریج دیکھیں تو ان کو خود اندازہ ہو جائے گا، اور پھر میڈیا سے رپورٹس وغیرہ بھی لی جا سکتی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو اگر پرامن ہے جو ہوتا ہے، کیونکہ اس احتجاج میں عمران خان کے ساتھ خواتین، بچے، بوڑھے وغیرہ سب آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے عمردار لوگ آتے ہیں، تو وہ اس کو وہ چیز جو ہے اس کا مانیٹرنگ کرنی ضروری ہے تاکہ بر وقت پتہ لگ سکے کہ حکومت کیا زیادتی کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد رول آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ووٹرز لسٹیں بن رہی ہیں، حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں جو بھی جادوگری ہو سکتی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا، وہاں پہلے سپریم کورٹ کا عمل دیکھیں کہ جب نو کانفیڈنس موشن جمع کرا دی گئی اپوزیشن کی طرف سے، تو صدر مملکت نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کو جس میں کہا گیا کہ جناب ہمیں بتائیں، تشریح کر دیں کہ یہ لوگ جو پارٹی لائن سے ہٹ کے کام کریں گے، ووٹ دیں گے پارٹی کے خلاف، ان کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے، کیا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے وہ جا کے کئی دن بعد فیصلہ سنایا، جبکہ نو کانفیڈنس موشن گزر چکی تھی، اس کے ووٹنگ فیصلہ ہو چکا تھا۔ لازماً اس کی وجہ سے آج کنفیوژن ہے۔ اگر یہ سپریم کورٹ پہلے کام یہ کر دیتا تو یہ مشکل نہ آتی، اسی وقت وہ لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہوئی جو کہ پنجاب کے معاملے میں، اب پنجاب کا قصہ یہ دیکھیے کہ پنجاب میں
25 لوگ جو تھے وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور بڑا واضح ہے کہ کہا گیا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب پنجاب میں پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ یہ آئندہ کے لیے فیصلہ ہے کہ دوبارہ تو وہ ممبر ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو ڈی سیٹ ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ سو ووٹ وہی ہیں جو ادھر کاؤنٹ ہونے تھے، جو پہلے آپ نے کروائی، اس میں ووٹنگ کروائی، اور اس ووٹنگ میں ان کے ووٹ نکل جائیں گے، اور اس کی بنیاد پہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہے گے، حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا۔ اب وہاں پہ 2 ایکشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا کہ بھئی ووٹ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوئے تو وہ لازماً وزیر اعلیٰ نہیں رہتے، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے، ان کی جگہ پہ ان میں 5 لوگ وہ تھے جو کہ مخصوص سیٹوں پہ تھے، جو نامینیٹڈ تھے، یعنی خواتین وغیرہ ہوں گی، جو ریزرو سیٹیں، دو اس میں غالباً یہ اس کے مائنورٹیز کے ہیں، اور 3 نامینیٹڈ خواتین تھیں۔ اب یہ 5 سیٹیں تو ان کا رائٹ ہے اس کا پی ٹی آئی کا کہ وہ ان کو نامینیٹ کرے آگے، لیکن وہ نوٹیفیکیشن نہیں دے رہا، الیکشن کمیشن اس پہ آ ہی نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن نے ایک اور سٹانس لیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ 20 سیٹیں جن کے اوپر الیکشن ہونا ہے، جب وہ الیکشن ہوگا تو پھر اس پہ ہو سکتا ہے کہ تناسب بدل جائے اور آپ کی ویسے ہی جو نامینیشن آپ نے کرنی سیٹوں کی وہ سیٹیں کم ہو جائیں۔ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی قصہ قائم ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک سیٹ اس سے کم ہو جاتی ہے، 20 سے یا 2 کم ہو جاتی ہے، تو 3 کو تو نامینیٹ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر رہے، اور یہ لسٹیں پہلے سے موجود ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اور اگر اس میں سے پہلے 4 کو یا پہلے 5 خواتین کو پہلے ممبر بنایا ہوا تھا، اب ان میں سے اگر 5 ہٹ گئی ہیں تو نیچے والی 5 جو ہیں وہ شریک ہو جائیں گی، ان کی نامینیشن ہو جائے گی یا ان کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی، وہ نہیں ہو رہی۔ الیکشن کب ہوگا اس کا بھی پتہ نہیں۔ یہ سارا کھیل کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہو گئے، اب اس کو دوبارہ کاؤنٹ وہ آئندہ کے لیے فیصلہ ہے، یا یہ کہ نئی نوٹیفیکیشنز نہیں دینی، صرف ایک مقصد کہ حمزہ کو وزیر اعلیٰ وہاں رکھنا ہے۔ پنجاب کا جو گورنمنٹ ہے، یا پنجاب چونکہ ایک بڑی آبادی کا صوبہ ہے، اس کا امپیکٹ پورے ملک کی سیاست پہ آتا ہے۔ اگر پنجاب میں گورنمنٹ نہیں رہتی پی ایم ایل این کی، تو پی ایم ایل این کو فیڈرل گورنمنٹ یا اس کو مرکز میں حکومت رکھنے کا بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ کہ آپ دیکھ لیں گو سلو پالیسی ہے۔ سو یہاں بھی آ کے مشکلات ہیں۔ پھر ایک اور جو ایشو ہے وہ بڑا پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے ایک ریکویسٹ بھیجی تھی سپریم کورٹ کو کہ آپ نامینیٹ کریں اور آپ ایک کمیشن بنا دیں، جو پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے الزام ہے کہ امریکی سازش کے تحت ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اس پہ وہ تحقیق کریں۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو انتہائی اہم معاملہ کہ ایک ہمارے ملک میں ایک چلتی حکومت کو ایک مفروضے پہ اگر آپ نے ختم کر دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سازش تھی، تو سازش کی تحقیقات کیوں نہ ہو؟ پھر صدر مملکت جو کہ پاکستان کا ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا مجبوری ہے؟ سو یہ وہ حالات ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ادارے ایک طرف ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرپٹ مافیا جو ہے اس کو ہر طرح کی سپورٹ ہے، چیزیں آگے نہیں چل رہی۔ کسی اور ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت کی چٹھی لکھی ہو اور کوئی اس کا جواب نہ آئے، کوئی وضاحت نہ آئے اور کوئی اس پہ عمل نہ ہو؟ سو یہ وہ المیہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں جب بھی ان چیزوں پہ بات کرتا ہوں، میں وضاحت سے یہ سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسے دور میں سے نہیں گزر رہے جہاں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جہاں جو مسائل ہمیں آ رہے ہیں، ہم ان کو عام معمولی طریقوں سے یا عام پروسیجر کے تحت ان کو درست کر لیں گے، وہ نہیں ہوں گے۔ ہم ایک غیر معمولی صورتحال سے ہم دو چار ہیں۔ ہم سسلین مافیا کے آگے پھنسے پڑے ہیں، جہاں یہ مافیا ریاست سے کہیں مضبوط ہے، ریاستی ادارے ان کے تابع ہیں۔ چنانچہ لوگ یہ سوال کریں گے مجھ سے کہ جی پھر کیا حل ایک ہی ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ عوام اٹھیں۔ آپ کا ملک ہے، آپ نے اس کو درست کرنا ہے۔ جو ادارہ کام نہیں کر رہا، جو ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، یا جس ادارے نے بھی یہاں پہ مسائل پیدا کیے، آپ ان کے خلاف اٹھیں۔
اور جب تک عوام اپنے حق کے لیے خود کوشش نہیں کریں گے، اپنا حق وصول نہیں کریں گے، یہ ملک جو ہے اس کو مافیاز اسی طرح ہی چلاتی رہیں گی اپنے مفاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو پھر وہ حکومت نہیں چلا سکتا یا اس کو وہ طاقت نہیں رہتی، پھر اس نے مریم کو حکومت دینی ہے، پھر مریم کے بعد اس نے آگے مریم کے بیٹے کو دینی ہے۔ یہ بادشاہت ہے، اس کو روکنا ہے۔ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کی اولادیں لائق ہیں، پڑھی لکھی ہیں، وہ بھی بڑے اچھی لیڈر بن سکتی ہیں اور ملک کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میرٹ پہ لوگ آگے آئیں۔ تو اس وجہ سے عوام کو اٹھنا ہے اپنا حق لینے کے لیے۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔